बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान में जो हालात और वाक़यात हैं, ख़ुसूसन जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस हवाले से भी। लेकिन अफ़गानिस्तान से एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। तालिबान मुखालिफ जो धड़े हैं वो भी, और जो तालिबान के साथ थोड़ा-सा फ़िक्री नज़रियाती क़ुरबत रखते हैं, वो धड़े भी अब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इंक्लूसिव होना चाहिए, सिर्फ़ इसमें तालिबान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आज की वीडियो में तफ़सील से ये बताने लगा हूँ कि हिज़्ब इस्लामी के सरबराह इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने क्या पेशकश की है तालिबान की हुकूमत को, और इसका फिर रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है अफ़गान तालिबान की जानिब से, क्योंकि अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका इसी हवाले से रद्द-ए-अमल जो है वो आया है। मैं आपको कुछ सूरत हाल जो है वो, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद इसी हवाले से पेश की गई है कि तालिबान को आलमी बरादरी के साथ हम आहंगी जो है वो बढ़ानी चाहिए, और आलमी बरादरी को हम आहंगी बढ़ानी चाहिए तालिबान की हुकूमत के साथ। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में ये करारदाद जो है ये काफ़ी ज़ेर बहस है। अफ़गान मीडिया और सोशल मीडिया पर आज जो बहुत ज़्यादा एक मामला सरगर्म रहा, वो गुलबदीन हिकमतयार के हवाले से सरगर्म रहा। और गुलबदीन हिकमतयार ने पेशकश की है कि वो अफ़गान हुकूमत में शामिल तो नहीं होना चाहते, लेकिन वो अफ़गान हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक डिमांड की है, बहुत बड़ा मुतालबा किया है अफ़गान हुकूमत से कि उनको तालीम की जो वज़ारत है वो हवाले की जाए, यानी हिज़्ब इस्लामी के हवाले की जाए। इस पर मैं तफ़सीली बात करूँगा, लेकिन आज एक शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। 6 हज्जामों का कत्ल हुआ और उनकी लाशें जो हैं वो मिरली में पाई गईं। इसका जो मुकदमा है वो इंसदाद दहशतगर्दी बन्नू रीजन के थाने में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और इन सारे मक़तूलीन का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान से है। और ये हेयर ड्रेसर का काम करते थे, हज्जाम का काम करते थे मिरली में। उनकी अपनी वहाँ पर जो है वो मराकज़ थे या दुकानें थीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है। और एक शनाख्ती कार्ड पुलिस के मुताबिक बरामद हुआ है, जिसके मुताबिक इन लोगों का ताल्लुक़ जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान से है। मज़ीद इस वाक़े की तफ़सीलात जो हैं वो नहीं बताई गई। अलबत्ता इतना बताया गया है कि ये जो लोग थे ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। और कालादम टीटीपी के हवाले से एक फ़ेक लेटर भी सोशल मीडिया पर सरगर्म रहा कि जी इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये कालादम टीटीपी ने कबूल की है, लेकिन ये फ़ेक ज़िम्मेदारी थी। और जो हमें अपने ज़राए ने बताया है, टीटीपी ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अभी तक किसी और तंज़ीम ने भी इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। सूबाई महकमा दाखिला के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता साल शिद्दत पसंदी के 201 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए, जिनमें 36 सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के एहलकार जान से गए, जबकि 28 आम शहरियों को निशाना बनाया गया। इस तरह टारगेट किलिंग के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। यहाँ पर उलमाए कराम को भी निशाना बनाया जाता रहा है, यहाँ पर समाजी कारकुनों को भी, कबायली अमायदीन को भी और आम लोगों को भी निशाना बनाया जाता रहा है। और ये अपनी नौइयत का एक बड़ा वाक़या है। 6 हज्जामों को एक ही वाक़े में जो है वो जान से मारा गया है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ही एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, और इस फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये मुबैना जो दहशतगर्द हैं इनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। और इस ऑपरेशन के दौरान आईएसपीआर ने ये कहा है कि फ़ौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द जो हैं ये मारे गए। ये पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और अब वापस जाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में गुलबदीन हिकमतयार जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं अफ़गानिस्तान के। जब मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हुई थी तो ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। इन्होंने अपने मरकज़ में एक अपने कारकुनों के एक इज्तिमा से ख़िताब किया है, और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान से बाहर जो लोग हैं, जो उनके साथ राब्ते में हैं या जो उनके कारकुन हैं, उन्होंने ये सवाल उनसे पूछा है कि क्या आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम
افغانستان میں امن کے استحکام کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے جو مجاہدین ہیں یعنی حزب اسلامی کے مجاہدین جو ہیں یہ ماضی کا بھی بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، یہ روس کے خلاف بھی لڑے، یہ امریکہ کے خلاف بھی لڑے اور آپ کو ناظرین گرامی یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو 20 سالہ جدوجہد تھی افغان طالبان کی، اس میں مختلف جگہوں پہ مختلف صوبوں میں حزب اسلامی کے لوگوں نے بھی حصہ لیا، اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ حزب اسلامی اور افغان طالبان کے لوگ آپس میں گتم گتا ہوئے، آپس میں کلیشز بھی رہے ہیں۔ فکری طور پر تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ قربت رکھتے ہیں، یعنی جہاد کا جو ایک نقطہ ہے وہ مشترک ہے، اور دونوں نے غیر ملکی افواج کے خلاف لڑا ہے۔ اور گل بدین حکمتیار نے یہ کہا ہے کہ تعلیمی میدان میں ہم افغان حکومت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسا ہم کام کر سکتے ہیں تعلیم کے شعبے میں کہ یہ پھر افغان ملت کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات جو ہیں یہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں اس تصور کا ایک جو ہے ایک ڈھانچہ ہے وہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسلامی امارات کی ہو، امارت اسلامی جو ہے اس کی حکومت ہو، اس کی حکمرانی ہو، لیکن جو نیچے ایک وزارت ہے تعلیم کی وہ حزب اسلامی کے حوالے کی جائے، اور اسی نقطے کے اوپر مختلف دھڑے جو ہیں یہ بات کرنے لگے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر بھی بات کرنے لگے ہیں، افغانستان سے باہر بھی اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت افغانستان کی ضرورت ہے، کیونکہ افغان طالبان نے وہ جو ایک دوحہ قطر کا معاہدہ کیا تھا اس میں بہت سارے نکات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ افغان حکومت خصوصاً جب دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی بات ہو، یا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو، خواتین کے روزگار کے حوالے سے بات ہو، تو بہت سارے لوگ جب افغان طالبان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ اس دوحہ قطر معاہدے کا بھی ذکر کرتے ہیں جو امریکہ اور افغان طالبان کے مابین ہوا۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ بی بی سی پشتو کے ایک ایکس اسپیس کے اندر، یعنی جو ٹویٹر تھا جس کا پہلے نام، اس اسپیس کے اندر جس کا اہتمام بی بی سی پشتو سروس نے کیا تھا، اس میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپیس میں آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، اس کے پھر جوابات ہوتے ہیں، اور جب اتنی اس قسم کی شخصیت تک کسی اسپیس میں ہو تو پھر اس پر بہت زیادہ سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کے تجربات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ایسا کوئی ارادہ افغان طالبان کا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم مصالحتی عمل شروع کریں یا کوئی امن مذاکرات کریں۔ افغانستان میں وہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر امن قائم ہو چکا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے مختلف سیاسی نظریات کی تجربہ گاہ افغانستان کو نہیں بنانا چاہتے، اور سیاسی جماعتوں سے نہیں بلکہ استحکام جو ہے وہ ایک سیاست اور ایک قیادت سے آتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان طالبان ہی حکمران رہیں گے، بلا شرکت غیر حکمران رہیں گے، وہ کسی اور گروہ کو، کسی اور دھڑے کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہیں۔ یہ جو رپورٹ میں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا تو اس کے مطابق 830 دن ہو گئے ہیں کہ چھٹی جماعت سے اوپر کی جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے سکولز جو ہیں وہ 830 دنوں سے بند ہیں، اور اسی طرح جو خواتین کی یونیورسٹیاں ہیں وہ 1 سال سے بند ہیں۔ اور اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کا بھی ہے، وہ بہت سارے مسائل کا حصہ ہے یہ معاملہ جو ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر افغان حکومت کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن وہ افغان حکومت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 20 ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، اقتصادی جو جس طریقے سے دو ملکوں کے مابین کاروباری تعلقات ہوتے ہیں اس قسم کے تعلقات ہیں، آمد و رفت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور جن کو افغان طالبان نے شکست دی ہے، جن ممالک کو، انہوں نے کہا کہ وہ افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایک تو اگر آپ افغانستان سے باہر دیکھیں اور افغانستان کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو میں نے مختلف دھڑوں کی بات کی ہے ان میں افغان مخالف طالبان مخالف دھڑے بھی ہیں اور طالبان کے ساتھ قربت رکھنے والے دھڑے بھی ہیں، یعنی وہ دھڑے کہ جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے غیر ملکی افواج کے ساتھ لڑائی لڑی۔ تو اب جو ہے افغان طالبان تو پورے افغانستان کے اوپر برسر اقتدار ہیں، لیکن کچھ بیانات کا آپ نے بھی جائزہ لیا ہوگا کہ امریکہ نہیں چاہتا، برطانیہ نہیں چاہتا اور یورپین یونین بھی نہیں چاہتا کہ طالبان کے خلاف مسلح جو مزاحمت ہے وہ کی جائے، یعنی رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ مسلح مزاحمت جو ہے طالبان کے خلاف اس کی حمایت برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نہیں کر رہے۔ اب اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایک جو افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے جو ایک بات کی تھی تاجکستان اور پاکستان کے ملیٹنٹس کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ ملیٹنٹس کو مارا ہے، جان سے مارا ہے اور کچھ ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان ملیٹنٹس کے حوالے سے تو کھل کر مولوی یعقوب مجاہد نے نہیں کہا اور یہ نہیں بتایا کہ ان کا کس تنظیم سے تعلق ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ داعش خراسان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، تاجکستان اور پاکستان سے خصوصاً جو تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس تھے۔ ملا یعقوب مجاہد نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں تو ان میں ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں، یعنی افغان حکومت یہ کہے کہ اس کے پیچھے کسی ریاست کا، کسی ملک کا ہاتھ ہے یا جن ممالک سے ان کا تعلق ہے یعنی پاکستان اور تاجکستان سے، یہ ریاستیں یا یہ حکومتیں جو ہیں یہ ان ملیٹنٹس کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ داعش کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ افغان حکومت کے لیے شروع دن سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور داعش کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان میں بھی آپ نے داعش کی سرگرمیاں دیکھی ہوں گی کہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً جب آپ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب آپ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا جو ایک اجتماع تھا اس پر حملے کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو چونکہ جمعیت کا ذکر ہے تو مجھے ایک بات مزید یاد آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر جو ایک حملہ ہوا تھا یا اس حوالے سے جو ایک خبر آئی تھی، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے کہا تھا کہ جی یہ براہ راست تو حملہ نہیں تھا مولانا کے اوپر، لیکن مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی ان کی موجودگی یا غیر موجودگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر شمالی وزیرستان کا آج کا واقعہ اور پھر آپریشنز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، تو یہ اس چیز کی نشان نہیں کرتا ہے کہ جنوبی اضلاع میں گڑبڑ ہے، بنو ڈویژن ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن ہو، یہاں پر گڑبڑ ہے۔ اور جب سے مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کی ہے، ہم الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بحث جنریٹ ہوئی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان الیکشن کا التوا چاہتے ہیں، وہ تاخیر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ڈیلے کر دیا جائے۔ سابق وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود جو صاحبزادے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، ان کو ایک ڈیرہ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری موصول ہوئی ہے، اور یہ جو ایڈوائزری نوٹس ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے آپ کو دوران سفر یا رہائش گاہ پر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس نوٹس کے متن کے مطابق غیر ضروری سفر اور اجتماعات سے گریز کریں، اپنی حرکات اور سکنات کو خفیہ رکھیں، حرکات اور سکنات، نقل و حمل کو خفیہ رکھیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں پہ آپ کا پروگرام ہے، تو اس کو آپ خفیہ رکھیں، یہ ڈیرہ پولیس نے ہدایت کی ہے، اور اس کا رد عمل دیا ہے جے یو آئی کے ترجمان جو ہیں اسلم غوری نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے انتظامیہ کا کام صرف نوٹس جاری کرنا رہ گیا ہے، صرف نوٹس جاری کرنے سے انتظامیہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، آئے روز نوٹس آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک کمپین ہمیں نظر آتی ہے الیکشن کے التوا کے حوالے سے، اور پھر جب آپ امن و امان کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں اور حقیقی ایک جائزہ لیتے ہیں تو ان خدشات میں حقیقت بھی ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایسے ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ایسے واقعات بھی جب ہوں گے اور ساتھ میں پھر انتخابی سرگرمیاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے کہ شمالی وزیرستان ایک جو ہے قبائلی ضلع ہے، باقاعدہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، یہاں سے بھی لوگوں نے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کیے، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ میدان میں ہیں، تو جب
ایک طرف اس قسم کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی کے یہ معاملات دیکھتے ہیں، تو پھر وہ خدشات جو ہیں ان میں پھر وزن محسوس ہوتا ہے۔ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی بتائیں گے، اور وہاں پر چونکہ سیاسی جماعتوں کا کلچر نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن آج کی ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ افغان حکومت کے اوپر اندر سے بھی اور باہر سے بھی یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں تاکہ افغان عوام کو بھی آپ قابل قبول ہوں، اور عالمی برادری کو بھی آپ قابل قبول ہوں، اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہوں۔ تو وہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان جب جائیں گے، انہوں نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے امکان ہے کہ وہ جائیں افغانستان، اور وہاں سے بھی علماء کرام کا ایک وفد جو ہے، ملا شیریں اخوند محمد علی حنفی جن کا اصل نام ہے، ان کی قیادت میں پاکستان آئے گا، اور یہی جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے وہ جو ایک برف ہے وہ پگھلے، اور پھر صورتحال اس جانب جائے کہ دونوں ملک باقاعدہ بات چیت کریں، اور خصوصاً وہ معاملات زیر غور آئیں کہ جن کی وجہ سے معاملات بہت خراب ہیں، خصوصاً کالعدم ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جب مابین وفود کا تبادلہ ہوگا تو پھر یہ کس حد تک پاک افغان تعلقات کے اوپر مثبت اثرات چھوڑے گا۔ بہت شکریہ۔